कामयाबी की पहली शर्त है अल्लाह की वहदानियत में यकीन। जो ये मानता है कि अल्लाह वाहिद है, अल्लाह एक है, कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा, इसलिए अल्लाह के वाहिद होने का एतराफ इंसान की पहली कामयाबी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, अभी हमारे दरमियान आपके एक जाने माने मुक़र्रिर भी तशरीफ़ रखते हैं, जो आलमी पैमाने पर जाने माने माहिर तालीम हैं, जो 30 साल से ज़ायद अरसे से आवाम में तालीमी बेदारी को फ़रोग़ देने के लिए तालीम के मौजू पर लेक्चर देते रहते हैं। हिंदुस्तान में तलबा और वालिदैन की रहनुमाई के लिए 3,500 से ज़्यादा खिताब दे चुके हैं। मुसलमानों के समाजी व तालीमी मसाइल पर 1,000 से ज़ायद मज़ामीन तहरीर कर चुके हैं और इसी के साथ साथ तालीम के मौजू पर तकरीबन 10 किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं, जिनमें से बाज़ किताबों के कई एडिशन शाये हो चुके हैं। और साथ साथ आप पीस टीवी के एक मुक़र्रिर हैं। आपका प्रोग्राम शम्अ इल्म तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान बेहद मकबूल है। मेरी मुराद है मुबारक कापड़ी साहब से, जिनकी तकरीर का उन्वान है राज कामयाबी के। मैं उन्हें अल्लामा इक़बाल के शेर पढ़कर दावत सुखन दूंगा कि तालीम के तेज़ाब में डाल उसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फेर। तासीर में इक्सीर से बढ़कर है ये तेज़ाब, सोने का हमाला हो तो पत्थर का एक ढेर। जनाब मुबारक कापड़ी साहब तशरीफ़ लाएं और राज कामयाबी के हमें बताएं। मुबारक कापड़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात गिरामी, बाइज़्ज़त ख़वातीन, प्यारे बच्चों और बच्चियों, अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू पर मैं आपसे मुखातिब हूँ वो है राज कामयाबी के। यकीनन इसमें सिर्फ स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम्स या इम्तहानात की कामयाबी की ही बात नहीं होगी। मेरा टारगेट, मेरा निशाना, मेरा तखातुब यकीनन वो नौजवानान, तलबा, तालिबात होंगे ही होंगे, लेकिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ताल्लुक़ से भी इंशाअल्लाह आज यहाँ पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि कामयाबी किससे कहते हैं, कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं कि कामयाबी असल में हासिल हुई, असल कामयाबी क्या है। ये जानना हमको इसलिए ज़रूरी है कि हम देखते हैं कि नाम निहात कामयाबियाँ किसी को जब हासिल होती हैं, खूब कामयाब हैं, मादी तरीके से भी खूब कामयाब हैं, वो खूब दौलत उनके पास आई, सरवत आई, शोहरत आई, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वो जहनी इंतशार का शिकार हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। और उनमें से कुछ लोग हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, करोड़पति और अरबपतियों के बच्चे जो हैं, वो जिंदगी का एक इंतहाई कदम भी उठाने से कभी चूकते नहीं हैं, जिसका नाम है खुदकुशी। वो खुदकुशी पर भी आमादा होते हैं इस दर्ज कामयाब होने के बावजूद। तो वजह क्या है कि आखिर कामयाबी किसे कहते हैं? आज वो कौन से अनासिर, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कामयाबी हासिल होती है, जिनको मिलकर कामयाबी मिलती है? हम इसके ताल्लुक से आज तफसीली गुफ्तगू, तफसीली बात करेंगे। ख्वातीन हज़रात, कामयाबी की पहली शर्त है अल्लाह की वहदानियत में यकीन।
جو یہ مانتا ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے، ورنہ وہ کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، کسی درجے کتنا ہی بڑا کامیاب ہو مادی طور پر میٹریسٹک طریقے سے، لیکن اللہ کی وحدت کہ اللہ واحد ہے اس کا اگر اقرار نہیں کرتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس روئے زمین کے آخری کتاب مبین قرآن مجید جو ہے وہ مکمل قرآن مجید اللہ کی وحدانیت، اللہ واحد ہے اس کا اعلان نامہ ہے، جا بجا اس کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 تا 4، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 102، سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 98، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 22، کئی جگہوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وحدانیت، اللہ کی وحدت کا اعلان جو ہے وہ تفصیلی طور پر صرف اس لیے ہے، اور وہ کامیاب شخص اس لیے ہے اللہ کا واحد ماننے والا کہ وہ کبھی بھی کسی قسم کے فرسٹریشن اور مایوسی کا کبھی شکار نہیں ہوگا۔ اللہ واحد ہے یہ ماننے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، جب بھی کبھی اس پہ کوئی مصیبت آ جائے گی وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ سے مدد مانگے گا۔ وہ اس دھرتی پر اس کائنات میں کسی کا محتاج نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس لیے اللہ کے واحد ہونے کا اعتراف انسان کی پہلی کامیابی ہے۔ انسان کی دوسری کامیابی یہ ہے، یا کامیابی کی دوسری شرط یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے سامنے اس کی زندگی کا مقصد، اس کا نصب العین، اس کا گول واضح ہو کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ میرا گول ہے، یہ میرا مقصد ہے، یہ مجھے حاصل کرنا ہے۔ یہ گول جو ہے، مقصد، منزل، یہ کامیابی کی دوسری شرط ہے۔ اب یہ مقصد اور یہ گول اس کو سیٹ کیسے کریں، کیسے اس کو ترتیب دیں، کیسے اس کو سمجھیں؟ سن لیجئے خواتین حضرات کہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد یا نصب العین، اس نصب العین یا اس گول کو، اس مقصد کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے لانگ ٹرم گول، طویل مدتی مقصد، اور دوسرا ہے شارٹ ٹرم گول یا قلیل مدتی مقصد۔ لانگ ٹرم گول ہر انسان کا، ہم آپ میں سے ہر ایک انسان کا یہی ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم جنت سے آئے ہیں اس لیے ہم کو دوبارہ جنت میں جانا ہے، یہ ہمارا لانگ ٹرم گول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو وہ سارے کام کرنے ہیں جو جنت میں جانے کے ذریعے بنے، اور اس کے لیے منشور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایک مینیفیسٹو دیا ہے جو زندگی کا ایک اس کائنات میں سب سے بڑا مینیفیسٹو ہے، اور وہ ہے سورہ عصر، سورہ نمبر 103، جس میں اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ اس کائنات کا، اس دھرتی پر اس انسان کا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، در حقیقت انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے یا ناکام ہے، سوائے ان کے، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کامیابی کی ڈیفینیشن شروع کر دیتے ہیں، سوائے ان کے، کامیابی کے ڈیفینیشن یہاں پر اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نمبر 1، جو نیک اعمال کرتے رہے، نمبر 2، جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، نمبر 3، اور صبر کی تلقین کرتے، نمبر 4۔ اس چوکھٹے میں، اس مربع میں ہم کو اپنی زندگی سیٹ کرنی ہے، یہ زندگی کے کامیابی کا منشور ہے، اور اسی کے دائرے میں ہم کو سوچنا ہے، اسی مربع میں ہم کو سوچنا ہے۔ یہی ہمارا لانگ ٹرم گول، ہماری زندگی گزارنے کا فارمولا ہے یا نصاب ہے اس زندگی کا، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں اس جہاں اور آخرت میں کامیابی دے، دیکھیے، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہاں پر واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ صرف
جہاں نہیں، صرف آخرت نہیں، بلکہ دونوں میں فلاح ہم مانگ رہے ہیں، دونوں میں کامیابی مانگ رہے ہیں. تو دونوں کی کامیابی مانگنا جو ہے، یا اس کو حاصل کرنے کے لیے تغودو کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ دوسری شرط ہے کامیابی. کہ ہمارے زندگی کا ایک لانگ ٹرم گول، شارٹ ٹرم گول جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس رکھتے ہیں، بچے رکھتے ہیں کہ بھئی ایس ایس سی میں کوئی بچہ ہے، مجھے 90% مارکس لوں گا، 12th میں 95% مارکس لوں گا، میں کوئی سی ای ٹی، پی ایم ٹی وغیرہ کے کمپیٹیٹیو ایگزامس میں ٹاپ کروں گا، اچھے مارکس لوں گا. یہ شارٹ ٹرم گولز ہیں. تو یہ گول سیٹنگ کی یہ مقصد اپنی زندگی کا نصب العین طے کرنا اور اس میں کامیابی آپ کو ملنا، یہ کامیابی کی دوسری شرط. کامیابی کی تیسری شرط ہے، اس کا نام ہے تقوی. تقوی رائچسنس. تمام تر برائیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں اس طریقے سے کہ ہمارے پاؤں لہو لہان بھی نہ ہو جائیں اور ہمارا جبہ بھی نہ پھٹے. یہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے. تمام تر برائیوں سے اپنے نفس پر قابو پانا، یہ تقوی، یہ انسان کے کامیابی کی تیسری شرط ہے. مجھے معلوم ہے خاص طور پر ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہم سے سوال کریں گے، آپ تقوی کی بات کر رہے ہیں، نفس کو مارنے کی بات کر رہے ہیں. ہم نے دیکھے ہیں کالج میں کتنے آوارہ بچے، بد کردار، بد اخلاق بچے جو ڈرگس تک لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور انتہا قسم کے بد اخلاقیوں میں ملوث ہیں، اور دیکھ رہے ہیں وہ کامیاب ہیں، ٹاپ کر رہے ہیں، گولڈ میڈل لے رہے ہیں، اچھے اچھے بڑے بڑے ایگزامس میں ان کو کامیابی مل رہی ہے. کیسے؟ تقوی اگر کامیابی کی شرط ہے تو انہیں کامیابی کیسے مل رہی ہے؟ سن لیجئے، تقوی کے بغیر بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن تقوی کے بغیر جو کامیابی ملے گی وہ کامیابی ہوگی ابلیس کی کامیابی. ابلیس بھی کامیاب ہے. اب طے کر لیجئے آپ کو خدائی کامیابی چاہیے یا ابلیسی کامیابی چاہیے. اس لیے پیارے بچوں، اسکول اور کالج میں بہت سارے ضابطے، بہت سارے فارمولے جب آپ یاد کرتے ہیں، اس تو زندگی گزارنے کا ایک فارمولا اپنے ذہن میں، اپنے دلوں میں ہمیشہ کے لیے ایک نقش کر لیجئے کہ زندگی نفی تقوی برابر صفر. I'll repeat, life minus righteousness is equal to zero, a big zero. تو زندگی اگر تقوی کے بغیر ہے تو صفر ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ لوگ، ان کے پاس ذہانت ہے، وہ جو طلبہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ڈرگز لیتے ہیں اور خوب کامیاب ہیں، ٹاپ کر رہے ہیں، ان کے پاس خوب ذہانت ہے، امارت ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے. اور ہدایت ہماری زندگی کا حاصل ہے بچوں. تقوی کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہو سکتا. حقیقی کامیابی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس لیے جا بجا قرآن میں اس تقوی کا ذکر ہے. سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 76، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 198، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 57، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 20، اور کئی جگہوں پر جو ہے اس تقوی کا ذکر ہر جگہ پر کیا گیا ہے. اور صرف کیا نہیں گیا ہے، اس تقوی کے کئی انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، انعامات کی بارش. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 29 میں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں ایک فرقان عطا کرے گا. فرقان ایک کرائٹیرین، سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی ایک کسوٹی، ایک بصارت، یہ صرف اور صرف تقوی سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 میں جو تقوی اختیار کرے گا اسے علم ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 125 میں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو خصوصی مدد، اسپیشل مدد دی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 35 میں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق سورہ 65 آیت نمبر 2 میں کہ جو تقوی یعنی سیدھے راہ پر چلنے والے جو لوگ ہیں
جو اختیار کریں گے تو ان کے دل جو ہیں وہ کشادہ کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ طلاق سورہ 65 آیت نمبر 4 میں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کے معاملات میں آسانی پیدا کی جائے گی۔ تو کامیابی کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے تقوی دی ہے۔ تقوی کامیابی کی نشانی ہے۔ جس کے پاس تقوی ہے وہ کامیاب ہے، اور مائنس تقوی اس کی زندگی کتنی ہی کامیاب دکھائی دے لیکن وہ صفر ہے، اب ایک زیرو۔ کامیابی کی دوسری اس کے بعد والی یعنی 4 نمبر جو شرط ہے اس کا نام ہے نیک نیتی۔ میں خاص طور پر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور خاص طور پر جو لڑکے ہیں، لڑکے بوائز، ان سے میں ذرا یہ بات خاص طور پہ کہنے جا رہا ہوں کہ نیک نیتی یہ کامیابی کی اگلی شرط ہے۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خوب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کیوں؟ کاہے؟ کس بنا پر؟ کس لیے آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ ذرا دلوں کو ٹٹولیے اپنے۔ بدبختی سے ایسا ہوتا ہے، بڑے معصوم بنتے ہیں ہمارے یہ لڑکے، ان کے ماں باپ زندگی کی چکے میں پیستے رہتے ہیں، اپنے آپ کو جلاتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو کامیاب کرتے ہیں، ان کی فیس، ان کی کتابیں، ان کی ساری چیزوں کے ضروریات کو پورے کرنے کے لیے نہ جانے کتنی پریشانیوں سے گزرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو وہ کیسے کیسے مارتے ہیں تاکہ ہمارے ان کے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بدبختی سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہی بچے جب کچھ کامیاب سو کالڈ کامیاب ہو جاتے ہیں تب وہ اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، کہ یہاں تک کہ وہ ان کو، اپنے ماں باپ کو، ان کی اوقات یاد دلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں، جانتے ہیں امی ابا، جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں ٹاپر ہوں، میں آرکیٹیکٹ ٹاپ لیول کا ہوں، میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، جانتے ہیں؟ اور آپ گاؤں سے آئے ہیں، آپ 7ویں پاس ہیں۔ کیا نیت ہے آپ کی؟ آپ کامیاب کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ اور صرف یہی نہیں، بدبختی سے یہ منظر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان ماں باپ کو پھر یہ کہتے ہیں، اچھا کتنا خرچہ ہوا آپ کی تعلیم، میری تعلیم میں کتنا خرچہ ہوا؟ 1,60,000، لو 1,60,000، حساب پورا ہوا؟ حساب پورا ہوا۔ ماں باپ سے کہتے ہیں کہ حساب پورا ہوا، 1,60,000 خرچہ کیے، ہم نے آپ کو ادا کر دی۔ یہ معاملہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے، آپ کے پاس کتنے ہی نالج آ جائے، کتنی ہی ڈگری آ جائیں، اور آپ کتنے ہی کامیاب ہو جائیں، کتنی ہی پراپرٹی آ جائے، کتنا ہی دھن دولت آ جائے، لڑکے لوگ خاص طور پر سن لیں، اگر یہ آپ کی نیت ہے، آپ کتنے ہی کامیاب بظاہر دکھائی دیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کامیاب نہیں ہیں، اور زندگی میں کبھی بھی آپ کو نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ اگر یہ آپ کی نیت ہے تو نیک نیتی کامیابی کی ضامن ہے۔ تو کامیابی کی اگلی شرط ہے، اس کا نام ہے نیک نیتی۔ کامیابی کی اگلی شرط ہے اور وہ ہے صبر۔ انسان میں صبر کتنا ہے؟ صبر کامیابی کی ضامن ہے۔ صبر صرف اس وقت نہیں جب مصیبتیں آ جائیں، یہاں تک پانی آ جائے تب صبر کریں، اللہ یہ کیسی مصیبت ہے، میں تب صبر کریں۔ صبر کا مطلب جمود بھی نہیں ہے کہ ہم بھائی کیا کر رہے ہیں، ہم آج 2-3 سالوں سے آپ نہیں صبر کر رہا ہوں، وہ صبر نہیں ہے۔ وہ آپ ایک جگہ پر رکے ہوئے ہیں، وہ صبر نہیں ہے۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ آپ کتنی ہی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں تب بھی صبر کریں، اور کتنی ہی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں تب بھی آپ صبر کا مظاہرہ کریں، کسی قسم کے جو ہے انتشار کا مظاہرہ نہ کریں۔ صبر، اور اس صبر کی اہمیت کچھ اتنی ہے، کچھ اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین حق میں، قرآن مجید میں، اپنی سب سے بڑی عبادت جو ایک مکمل نظام حیات بھی ہے، نماز، اس کے ساتھ صبر کو جوڑا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 میں کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے نماز ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت ہے ہماری، اور اس کے ساتھ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے وہ ہے صبر۔ یعنی صبر میں کتنی طاقت ہے، آپ سوچ لیجیے کہ صبر کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ تو یہ صبر جو ہے وہ انسان میں ہونا اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس صبر کے ساتھ ایک چھوٹی چیز اور جڑی جاتی ہے، اس کا نام ہے صلے کی امید نہ رکھنا۔ کچھ بھی آپ نیکی کریں، لوگوں کے احسان کو پتھر کی زمین پر لکھ دو تاکہ وہ مٹ نہ جائیں، اور خود جو آپ احسان کریں گے اگر لکھنا ہی ہے تو انہیں ریت پہ لکھ دو تاکہ وہ فوراً بھول جائیں۔ صلے کی امید نہیں رکھیں کہ ہم کچھ نیک کام کرنے جائیں ہم کو وہ صلہ ملے گا، دوسروں سے صلہ ملے گا۔ اس دنیا کے آدھے دکھ مٹ سکتے ہیں، I will repeat، اس دنیا کے آدھے دکھ مٹ سکتے ہیں اگر ہم نیکی کریں اور اس کو بھول جائیں۔ صلے کی امید کرتے ہیں ہم اور گھرتے رہتے ہیں۔ تو صبر کرنا اور صبر کی خوبی اور خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنا یہ کامیابی کی اگلی نشانی ہے، اگلی دلیل۔ کامیابی کے لیے اگلی شرط ہے اور اس کا نام ہے مثبت فکر، یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے، یعنی ایک کلنگ ایٹیٹیوڈ، ایک وننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ یس میں کر سکتا ہوں، میں بھی اچھے مارکس لے سکتا ہوں، میں بھی ٹاپ کر سکتا ہوں، میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں۔ یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ کا ہونا چاہیے۔ یہ مثبت فکر یا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے ہی کامیابی ملتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی مثال دے ہمیں اس دھرتی کی، اس کائنات کی، کہ جس کو منفی نگیٹو سوچتا ہے ہمیشہ، اور نگیٹو سوچتے ہوئے اس کو کبھی کوئی کامیابی ملی ہے؟ تو ناممکن بات ہے۔ تو مثبت فکر جو ہے، اور یہ مثبت فکر آتی کہاں سے، کیسے اپنے اندر پیدا ہوتی ہے مثبت فکر؟ مثبت فکر یا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، وننگ ایٹیٹیوڈ کہ یس میں کر سکتا ہوں، میں کامیاب ہو سکتا ہوں، یہ وننگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ توکل علی اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔